नाज़रीन, कुफर के मैदानों में एक चर्चा है कि भारत और इज़राइल का कोई दफ़ाई माहदा होने जा रहा है। इस दफ़ाई माहदे में क्या हो रहा है, दोनों मुल्क मिलके क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है, इसका ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए हमें कि पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। अगर भारत और इज़राइल डिफेंस के लिहाज से आपस में मिल जाते हैं तो फिर ये तो बड़ी क्या तशवीशनाक बात है, क्या हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज सामने आने वाला है और क्या होगा अगर ये दोनों मुल्क आपस में मिलते हैं। तो इस हवाले से इस पर बात करने के लिए मियां ताहिर, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये भारत का और इज़राइल का जो गठजोड़ है ये कोई आज की बात नहीं है। ये कई दहाइयों से इनका आपस में गठजोड़ है और एक दूसरे से मिले हुए हैं और अंदर तक इनका मतलब अंदर तक से मुराद ये कि इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे को बहुत मदद फराहम करती है, सहूलत कारी देती है, मिलकर काम करते हैं। और इसका जो बिल्कुल ताज़ा तरीन मुजाहरा देखा गया वो ईरान में देखा गया। ईरान और इज़राइल की दुश्मनी बहुत पुरानी है। ईरान ने कभी इज़राइल को तस्लीम नहीं किया और इज़राइल जो है वो हर वक्त ईरान को नुकसान पहुंचाने पर दरपे रहा। तो अब जब उसको मौका मिला तो उसको जो सबसे ज़्यादा वहाँ से फैसिलिटेशन मिली, जो उसको सहूलत मिली, जिन लोगों ने ईरान की मुखबरी की, अंदर से मुखबरी की, उसमें जो एक बड़ी तादाद भारतीयों की थी और ये दरअसल रा के एजेंट थे जो वहाँ पे मौजूद थे। और वो रा और मोसाद हर जगह पे मिल के काम करते हैं। और इससे पहले भी एक मिसाल खैर मौजूद है, वो कतर में है कि कतर की हुकूमत ने अपनी नेवी से मुतल्लक जो मुखबरी थी उस पर इन्होंने 8 भारतीयों को गिरफ़्तार किया था और उनको सज़ाए मौत भी सुनाई, वो जेलों में है। तो इसके अलावा बाकी हर जगह पे भारतीय मौजूद हैं और ये इनमें जो लोग ख़ास तौर पे जो रा के एजेंट होते हैं वो आप यूँ समझिए कि वो मोसाद के भी एजेंट होते हैं। और ईरान को नुकसान पहुंचाने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो इन भारतीय बाशिंदों का था, इन रा के एजेंटों का था जो वो मोसाद को इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अब दूसरा, अब ये तो मुझे और आपको कोई मेरे के लिए कोई नई बात नहीं है कि ईरान के बाद अगर इज़राइल का कोई दूसरा टारगेट हो सकता है वो पाकिस्तान है, बल्कि पहला रहा है। अब पाकिस्तान उसकी पहुंच से दूर रहा है पहले भी और एक आध दफ़ा हमने उनको कोई अच्छी खासी डस भी पहुंचाई, उसकी डिटेल देता हूँ। तो उसने पहले ईरान पे अपना ज़ोर आजमा लिया। अब उसका जो अगला टारगेट हो सकता है वो पाकिस्तान है और या तुर्की है। तुर्की इसलिए है कि वो उस पूरे खित्ते में उसकी अपनी एक प्रेजेंस हो गई है, उसकी एक फ़ौजी ताकत बन गई है और वो बाकी मामलात में अब ज़ाहिर है तुर्की क्या है, वो खिलाफत उस्मानिया का गढ़ है। ये वही हैं जिन्होंने इस दुनिया पे 800-900 साल हुकूमत की है। उसमें फिर अब ज़ाहिर है कि उनका वो क्या कहते हैं कि वो जो अज़मत रफ्ता है वो औद कर आ रही है, वो उनका खून जोश मार रहा है। और अब वो उसी पे इज़राइल को मसला है। और पाकिस्तान के साथ क्या मसला है कि ये वो वाहद पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है जो एटमी ताकत है। और फिर अब तो इससे भी बड़ा मसला बन गया है कि वो हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ है, वो सऊदी अरब के साथ मुआहदे में आ गया है, दफ़ाई मुआहदे में। तो इसके जवाब में जी मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि इसके जवाब में ये इज़राइल भारतीय मुआहदा जो है वो होने जा रहा है। और इसमें ऐलान क्या किया गया है कि जी हम इज़राइल के साथ मिलके भारत के अंदर जो इस वक्त कुछ लोग जो हैं वो मुफ्त में खुशी के लड्डू उनके फोड़ने की कोशिश में हैं, लोगों को खुश करने की। अब वहाँ पे मसले बड़े हैं ना भारत में, और उन मसाइल के अंदर से वो कोई ऐसी खबर दूसरों के लिए जो तकलीफ दे हो, ख़ास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, तो उसके ज़रिए वो खुशी ढूंढते रहते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उनकी। तो ये भी उनकी एक छोटी सी खुशी है। अब हम पाकिस्तान के मुकाबले में और चाइना के मुकाबले में हम इज़राइल के साथ मिल रहे हैं और हम हाइड्रोजन बम का तजर्बा करेंगे। देखते हैं कि हाइड्रोजन बम जो है वो आप कैसे बनाएंगे और कहाँ तक आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। हम तो उस दौड़ में शामिल नहीं हैं, जो हैं वो फिर आपको देख लेंगे। वो बड़ी ताकतें हैं, वो रशिया है, वो चाइना है, वो अमेरिका ख़ुद है।
اور خاص طور پہ چائنا نے تو ابھی جو پچھلے دنوں اپنے ہائیڈروجن بم کا اعلان کیا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بنا پاتا ہے، اور اسرائیل بھارت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتا ہے پوری دنیا سے دشمنی لینے کے لیے، اور خاص طور پہ سپر پاورز کے ساتھ۔ اب ایسے موقع پہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ آیا ہے جب پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہے، پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہے، اس بچر ایکٹ کے خلاف ہے جو اس نے غزہ میں لوگوں کا قتل عام کیا ہے، کھلے عام کیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے جس طریقے سے نسل کشی کی ہے اور کر رہا ہے ابھی تک، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز ہے لیکن کوئی ہاتھ ہی نہیں رک رہا اس کا۔ تو ایسے موقع پہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے پہ جا رہا ہے، اسرائیل کو ایک بڑا سہارا دینے جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایک اخلاقی اور ایک سیاسی اور سفارتی لحاظ سے وہ بالکل الوف ہو گیا تھا، وہ بالکل تنہا ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ بھارت جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا جا رہا ہے۔ تو یہ دراصل یہ اندر سے ان دونوں ملکوں کے عزائم ایک ہیں۔ پوری دنیا میں ایک ہی یہودی ریاست ہے، پوری دنیا میں ایک ہی ہندو ریاست ہے، تو اس لیے بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں کہ ہمیں کیا چیلنج ہے، تو اس ایک شعر سے شروع کرتے ہیں کہ نہ خنجر اٹھے نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، مقابلے کو جب بھی ہم آئے کفار میدان چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ اسرائیل کو لے آئے انڈین اپنے ساتھ، بلکہ اپنی گود میں بٹھا لیں، ادھر ہی لے آئیں، کہیں بسا لیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اسرائیل ادھر بنا لیں، انڈیا میں زیادہ بہتر ہے۔ ویسے انڈیا کے پاس بہت جگہ ہے اور ان کو جگہ چاہیے، ہر جگہ جگہ ڈھونڈنے کے لیے وہ دوڑے پھر رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو بہت جگہ ہے ان کے پاس، ادھر ہی بسا لے۔ لیکن یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ اسی سال مئی کی جو جنگ ہے جس میں بھارت نے ہم پہ جنگ مسلط کی تھی، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں اسرائیلی پائلٹس بھی موجود تھے انڈیا کے اندر، اسرائیل کے ایکسپرٹس بھی موجود تھے، اسرائیل کا اسلحہ بھی موجود تھا، اور وہ اسلحہ چلایا انہوں نے۔ پاکستان کے اوپر اسرائیل کے بڑے مشہور ڈرون ہیں وہ آئے، اور ان ڈرون کو ایک ایک کو نشانہ بنایا پاکستان نے، اور اس ڈرون کی صلاحیت کو سمجھتے ہوئے بنایا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ڈرون بھیجیں گے، یہ اس کو نشانہ بنائیں گے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے، تو اس ڈرون میں ایک خاص خصوصیت ہے کہ جب وہ نشانہ بنتا ہے تو وہ جو نشانہ بنانے والا ہتھیار ہوتا ہے اس کی وہ ساری جو کیپیبلٹی ہے اس کو وہ ریڈ کرتا ہے، اور پھر اس کو اسی وقت وہ ریئل ٹائم میں پیچھے بھیج دیتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کیا، اور پاکستان کس طرح سے ڈیفنس کرے گا، نہیں پتا تھا ان کو۔ تو وہ جب ڈرون آئے ہیں تو پہلا ڈرون ایسا تھا جس کو ایئر ڈیفنس سسٹم نے نشانہ بنایا، اور ساتھ ہی پاکستان یہ سمجھ گیا کہ یہ ایک اسرائیلی ڈرون ہے۔ تو اسرائیلی ڈرون کی خصوصیات کا ہمارے ماہرین کو پہلے سے پتا تھا۔ اس کے بعد ان کا کوئی ڈرون ہم نے ایئر ڈیفنس سسٹم سے نہیں گرایا، بلکہ اس کو وہ اسے کہتے ہیں ہارڈ کل، اس کو مطلب آپ سمجھیں کہ بندوق سے مارا، یہ مطلب عام سمجھنے کے لیے یہ کافی، کہ پھر اس کو ایسا کوئی سسٹم اس پہ نہیں آزمایا کہ جس کی وہ انفارمیشن دے سکے اور ہماری جاسوسی کر سکے۔ اس کا کوئی ڈرون جو ہے وہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کامیاب نہیں ہوا، اس نے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکا، اور نہ ہی یہاں سے کوئی انفارمیشن لے جا سکا۔ یہ آزمایا ہم نے، اس کے ماہرین اور اس کے پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں کر سکے، اور ہم کامیاب و کامران رہے۔ ہم نے انڈیا کو باقاعدہ لٹایا اور اس کو لتاڑا، اور اپنی مرضی سے اس کو وہاں پہ ہم نے ان کی فضاؤں پہ حکمرانی کی۔ یہ داستانیں آپ پہلے بھی سن رہے ہیں، لیکن میں یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اسرائیل کے وہاں ہوتے ہوئے اس کے دوست بھارت کی جو درگت بنائی تھی، کچھ نہیں کر سکے وہ بھی، اور ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ یہی نہیں ہے، جہاں ہم نے بھارت کے 7 طیارے گرائے ہیں، ہم نے ایک وقت تھا اسرائیل کے 4 طیارے گرائے تھے، انہیں یاد ہونا چاہیے اور یاد ہوگا۔ پاکستانی پائلٹس نے ہمیشہ اپنا آپ منوایا ہے، وہ بھارت ہو وہ اسرائیل ہو۔ اسرائیل کی جو جنگ ہوئی تھی، اب میں تھوڑا سا اس کو آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا کے ریکال کروانا چاہتا ہوں۔
اور ان بھارتیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جشن منا رہے ہیں اپنا، اس سے پہلے یہ بھی ذرا ذہن میں رہے کہ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ 90 اور 10 کا فرق تھا، یعنی کہ جو اسرائیل ہے وہ 90 تھا، اور جو عرب ہیں 3 ملک تھے ویسے مل کے، یہ مصر، اردن اور شام مل کے لڑ رہے تھے اس وقت کے، یہ بڑے ملک تھے، بڑے طاقتور ملک تھے۔ آج کے شام کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے گی، اس وقت شام بہت طاقتور ملک تھا، وسائل کے لحاظ سے بھی، اور اس کی دنیا میں ایک خاص حیثیت تھی۔ مصر بھی بڑا طاقتور تھا جب وہ اس وقت، اور پھر آگے جو اردن ہے وہ بھی تھا، تو اردن کے پاس ہی واحد ایئر فورس تھی، باقی ان تینوں ملکوں کے پاس ایئر فورس نہیں تھی۔ فوجیں بڑی تھیں، بڑی بڑی فوجیں تھیں، لیکن وہ زمینی فوجیں تھیں، ایئر فورس نہیں تھی۔ اس میں انہوں نے جنگ کی تو نو ڈاؤٹ اس کے نتائج آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت بری شکست ہوئی عربوں کو، اور یہی وہ جنگ تھی جو بہت بڑی ایک اسٹریٹجک فالٹ، ہماری غلطی تھی، ان کی بلنڈر تھا ان عربوں کا، کہ اس وقت کے بعد سے اسرائیل نے پھر اپنی ڈومیننس جو ہے وہ ثابت کر دی، اور پھر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ خیر، اس جنگ میں جب کوئی بھی مقابل میں نہیں تھا تو پھر پاکستانی پائلٹ ہی وہاں کام آئے۔ اردن میں پاکستان کے 3 پائلٹ جو تھے وہ تربیت دینے کے لیے ان کے پائلٹس کو وہاں موجود تھے، اور اس دوران یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان پائلٹس نے اپنے ملک سے پوچھا، یعنی پاکستان سے، کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو انہیں کہا گیا کہ آپ شرکت کریں اس جنگ میں۔ اب اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی ایئر فورس آتی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ایئر فورس صرف اور صرف اردن کے پاس ہے، ان کے پاس برطانوی طیارے تھے، اور ان کے پاس ہی پائلٹ ایسے موجود تھے جن کو برطانوی ٹریننگ تھی۔ باقی دو ملک جو ہیں جیسے مصر اور شام ہیں، یہ سوویت یونین کی ٹریننگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے کچھ چھوٹے موٹے طیارے تھے، یعنی کہ فارغ تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے جو ہے اس کو جا کے تباہ کرتے ہیں۔ تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے حملہ کرنے کی کوشش کی اردن کی ایئر بیس پہ۔ تو پاکستان کے پائلٹ سیف الاعظم جو کہ بنگالی تھے، انہوں نے ایک سنگل سیٹر طیارہ اڑایا، ہاکر ہنٹر اس کا نام تھا، اور اس طیارے نے اسرائیل کے 2 طیاروں کو مار کرایا، اور جو ان کی فارمیشن آ رہی تھی حملے کے لیے، وہ اتنے بڑے نقصان کے بعد وہ فوری واپس لوٹ گئے، اور اس طرح سے وہ ایئر بیس جو ہے وہ اسرائیل کے حملے سے تباہ ہونے سے بچ گئی۔ اگلے ہی دن وہ اس پائلٹ کو عراق بھیجا جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں خطرہ تھا کہ اب وہ عراق کی ایئر بیس پہ حملہ کریں گے، اور سیف الاعظم وہاں موجود ہوتے ہیں، اور اس اپنے طیارے کو لے کے فضا میں آتے ہیں، اور وہاں جو اسرائیلی فارمیشن آتی ہے اس ایئر بیس پہ حملہ کرنے کے لیے، اس کو بھی وہ نشانہ بناتے ہیں اور ایک طیارہ وہاں گراتے ہیں۔ اور میں آپ کو اس میں بڑی ہی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ اس میں جو ہمارے طیارے گرائے گئے تھے وہ بھی رافیل ہی تھے، ویسے یعنی کہ فرانس کے بنائے ہوئے طیارے رافیل تھے۔ ادھر بھی ہم نے ابھی رافیل ہی گرائے ہیں، تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے، یہ کو انسیڈنس ہے کہ وہاں بھی ہم نے رافیل گرائے تھے، یہاں بھی ہم نے۔ اور پھر اس کے بعد 1974 میں ایک چھوٹی جھڑپ ہوتی ہے، اس کو رمضان وار کا نام بھی دیا گیا تھا، جنگ رمضان بھی کہا گیا تھا۔ اس میں ایک پاکستان کے پائلٹ تھے عبدالستار علوی، انہوں نے شام میں اسرائیل کا طیارہ گرایا، اور یہ جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، جس طریقے سے یہ جنگ، مئی کی جنگ میں ہم نے بھارت کے طیارے گرائے ہیں 70، یعنی کہ ہمارا کوئی نہیں گرا، اللہ کا شکر ہے، ان کے 7 گر گئے۔ اسی طرح پہلے ان کے 3 گرائے، کوئی نہیں گرا، وہ ہاکر ہنٹر محفوظ رہا جس کو سیف الاعظم اڑا رہے تھے، اور دوسرا جو طیارہ شام میں تھا جو عبدالستار علوی صاحب اڑا رہے تھے، وہ بھی محفوظ رہا، اور دشمن کا طیارہ یعنی کہ اسرائیل کا گرا دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ مد نظر رکھا جائے کہ ہم نے یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں، یہ مل کے آئیں، یہ علیحدہ علیحدہ آئیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہمیں شاید کوئی نقصان ان سے پہنچائے جانے کی ان کی طرف سے ہمیں کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے، باقی ہماری تیاری پوری ہے، اور یہ دیکھ لیں انہوں نے جو اسلحہ اکٹھا کرنا ہے یہ کر لیں۔ ہماری جو صلاحیت ہے اس کا جواب اور اس کا اب مزید پتہ ان کو اس وقت چلے گا جب یہ دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کریں گے، تو ان کو ایک دفعہ پھر سرپرائز ملے گا، وہ سرکریک ہو یا وہ کوئی انٹرنیشنل ہمارا بارڈر ہو یا وہ کشمیر کی طرف۔ پہلے بھی ان کو بہت سے سرپرائز ملے ہوئے ہیں، اور انڈین فورسز اس کو جانتی ہیں بڑی اچھے سے، اندر سے ان کو پتہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور میں تو آپ کو بتاتا ہی رہا ہوں مختلف مواقع پہ، لیکن ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اور اب وہ اسرائیل کو بھی پتہ ہوگا، ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے،
تو ایک دفعہ یہ مل کے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، پھر دیکھیں گے۔ ہمارا اللہ حافظ ہے، ان کی دنیاوی کوششیں۔ اجازت دیجیے۔